Yeah. Are you Indian? Yes. So my parents were both born in Africa, Okay. and my mum's parents were born in Africa also. My dad's parents in India. So I'm British Indian. Okay. Yeah, British Okay. Indian from And what was your previous faith? Hindu. I was born into Hindu faith. Yeah, Okay. Hinduism. Okay. Yeah. Okay. So, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमना है। मैं असल में बर्मिंघम से हूँ, मगर कई साल पहले लीस्टर मुंतकिल हो गई थी। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरा एक 12 साल का बेटा है। मैंने नवंबर 2022 में कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने जनवरी 2023 में इस्लाम कबूल किया, यानी मुझसे सिर्फ चंद महीने बाद। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। सुभान अल्लाह। ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो मेरे दिल में थी, एक खामोश दुआ जिसे मैंने कभी ज़ुबान पर नहीं लाई, मगर अल्लाह ने इसे कबूल फरमा लिया। मेरा ताल्लुक़ इंडियन बैकग्राउंड से है। मेरे वालिदैन अफ़्रीका में पैदा हुए थे और मेरे दादा नाना भारत से थे। इस लिहाज से मैं ब्रिटिश इंडियन हूँ। मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुई थी। बचपन से ही इस्लाम मेरे दिल में था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सच है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे घर में एक जगह मंदिर के लिए मखसूस थी, जहाँ मुख्तलिफ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। मुझे याद है कि मैं हमेशा इस बारे में सवाल करती रहती थी, और इतने सारे खुदा, इतनी पेचीदगियाँ कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं दुआ कैसे करूं और आखिर किससे करूं। अगर मैं एक देवता की तरफ मुंह करके दुआ करती तो मुझे लगता कि मैं बाकियों की बेअदबी कर रही हूँ। और मैं अक्सर सोचती थी कि अगर वाकई एक ही खुदा है तो वो दुआ जैसी सादा चीज़ को इतना मुश्किल क्यों बनाएगा। बहरहाल ये उलझन बचपन से ही मेरे साथ रही। मैं बर्मिंघम के इलाके स्मॉल हीथ में पली पड़ी। शुरू शुरू में वहाँ ज़्यादा मुसलमान नहीं थे, मगर वक्त के साथ वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा नुमाया होने लगी। मुझे याद है कि मैं प्राइमरी स्कूल जाते हुए मुस्लिम औरतों को अबाया और निकाब पहने देखती थी। मैं उनसे बहुत मुतासिर होती थी। दिल के किसी कोने में मुझे लगता था कि मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये सब होगा कैसे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि इस्लाम कबूल करना एक ऑप्शन है। मैं समझती थी कि मुसलमान होने के लिए मुसलमान घर में पैदा होना ज़रूरी है। इसी दौरान अगरचे मैं खुद भी बाहया लिबास पहनती थी, फिर भी मुझे लगता था कि मैं एक्सपोज्ड हूँ। एशियाई कल्चर में ज़ाहिरी शक्ल सूरत और ख़ास तौर पर रंगत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और मैं कभी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं थी। मुझे लगता था कि मुझे एक इंसान के बजाय एक चीज़ की मानंद जज किया जा रहा है। बहरहाल मैं हिंदू के तौर पर ही ज़िंदगी गुजारती रही। जो मुझे सही लगता था वो करती रही, मगर दिल से कभी इस पर यकीन नहीं था। हमारे घर में एक अहम देवता गणेश था, और हिंदू मज़हब में आपको सबसे पहले उसी की इबादत करनी होती है। मुझे याद है कि मैं दुआ करते हुए कहती थी, मैं तुम पर यकीन नहीं रखती, लेकिन मैं एक आला हस्ती से दुआ कर रही हूँ। और ये कहते हुए मैं माफ़ी भी मांगती थी। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमेशा मेरे दिल को देख रहा था। वो जानता था कि मैं सच की तलाश में हूँ। मेरी एक कज़न थी जिसने यूनिवर्सिटी के ज़माने में इस्लाम कबूल किया था। मैं उससे बहुत मुतासिर थी। वो अपने परिवार के दबाव से दूर रहती थी, और मैं सोचती थी कि शायद वो इसी वजह से ये कदम उठा सकी, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग रहती थी। वो देखने में बहुत मजबूत लगती थी, अपने फ़ैसले पर कायम और अपने वालिदैन की सपोर्ट के साथ। हालांकि उसे इस्लामोफोबिया और ख़ानदान की तरफ से मनफी रवैयों का सामना भी करना पड़ा। मैं बस यही चाहती थी कि मैं भी उस मुकाम तक पहुंच सकूं, लेकिन मेरी सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी। मैं घर की सबसे बड़ी औलाद हूँ। मेरी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी जहाँ मेरे पिता मेरी माँ के साथ बदसलूकी करते थे। इस चीज़ ने मुझे अंदर से बहुत मुतासिर किया। मैं बार बार सोचती थी कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो क्या हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। क्या इससे मज़ीद तनाव पैदा होगा?
زیادہ جھگڑے ہوں گے یا میری ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ میرے والد کا رویہ مزید خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اپنی خواہش پر عمل کرنے سے رک گئی۔ میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا اپنے پریوار کی خاطر۔ میرے پتا پہلے سے شادی شدہ تھے اور میری ماں سے پہلے بھی ایک عورت کو طلاق دے چکے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کی پہلی بیوی نے زبردستی کورٹ کے ذریعے ڈائیورس لیا تھا۔ میرے پتا زیادہ تعلیمی یافتہ تو نہیں تھے، انہوں نے بغیر ماں باپ کے بہت مشکل بچپن اور جوانی گزاری تھی، اور اسی چیز نے انہیں کافی بدمزاج بنا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسلام قبول کر کے اپنے پریوار پر مزید بوجھ ڈالوں، اسی لیے میں نے وہی کیا جو مجھ سے توقع کی جاتی تھی۔ ایک بڑی بیٹی ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں تھیں میں وہ نبھاتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا جب میرے والد نے میری شادی کے لیے ایک رشتہ بتایا، میں نے ان کی خوشی کی خاطر ہاں کر دی۔ میری اس شخص سے شادی ہو گئی اور بعد میں میرا ایک بیٹا بھی ہوا، لیکن میرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے میرے 3 مس کیریج ہوئے، اور دل کے کسی کونے میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا دل اس شادی میں کبھی بھی پوری طرح شامل ہی نہیں تھا۔ میری شادی بھی میری ماں کی طرح خوشگوار نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پہلے بھی علیحدگی کی کوشش کی، مگر میرے پریوار والوں نے ہم میاں بیوی کی صلح کروا دی، مگر آخرکار 2 سال بعد طلاق ہو ہی گئی۔ لیکن اس سب سے کئی سال پہلے ہی میں اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتی تھی۔ میں اب بھی ہندو طریقے سے عبادت کرتی تھی، مگر وہ سب اب ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر میں مورتیوں کا ہونا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جس خاندان میں میری شادی ہوئی تھی وہ میرے اپنے والدین سے زیادہ سختی سے ہندو مذہب پر عمل کرتے تھے، لیکن میں نے ان میں تضادات اور منافقت دیکھی جس نے مجھے اور بھی زیادہ سوال کرنے پر مجبور کیا۔ ان سب کے باوجود مجھے اپنے بارے میں ایک بات کا یقین تھا کہ مجھے کسی ایک خدا سے دعا کرنی ہے اور مجھے اس سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ جب میرے سابق شوہر نے مجھے چھوڑا تو میں دھرم کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے وہ سب کچھ آزمایا جو دنیا سکون کے لیے بتاتی ہے۔ میں نے اسپریچویلٹی کو ایکسپلور کیا، چیکرز، میڈیٹیشن، یوگا، لیکن مجھے کوئی سکون کہیں نہ ملا، کوئی بھی سکون نہیں، کیونکہ میں حقیقت میں کسی سے دعا ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے سنجیدگی سے خدا کی تلاش شروع کی۔ میں دوبارہ مندر گئی، میں چرچ گئی، میں گردوارہ گئی، میں نے 3 بار گاسپل چرچ جا کر بھی کوشش کی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید موسیقی کے ذریعے میرا دل جڑ جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر میں ایک دن مسجد گئی۔ میں نے وہاں کلمہ شہادت تو نہیں پڑھا، لیکن جیسے ہی میں اندر گئی اس کی سادگی نے مجھے چھو لیا۔ وہاں کوئی تصویریں بھی نہیں تھیں، کوئی مورتیاں نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک جگہ جو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے تھی۔ اور یہی وہ چیز تھی جس پر میں ہمیشہ سے دل ہی دل میں یقین رکھتی تھی کہ خدا کی کوئی شکل نہیں، کوئی تصویر نہیں۔ ایک ایسے پس منظر سے آنے کے بعد کہ جہاں خدا کو جسمانی شکل میں دکھایا جاتا تھا، یہ سچائی مجھے بالکل واضح محسوس ہوئی۔ ایسے لگا جیسے میری فطرت میرے اصل کی تصدیق ہو رہی ہو۔ میں وہاں کے ماحول میں خدا کی موجودگی کو محسوس کر کے بہت دیر تک روتی رہی، اور اس سارے عرصے میں میں نے محسوس کیا کہ میرا دل خدا سے جڑا ہوا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ مسجد سے نکلنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے وہاں مسجد کے اندر کلمہ شہادت تو نہیں پڑھا، مگر میں تقریباً 10 منٹ مسجد سے دور گاڑی چلا کر گئی۔ مسجد اور اپنے گھر کے درمیان کوئی جگہ تھی، اور میں نے وہاں جا کر اپنا موبائل نکالا اور آن لائن یوٹیوب سے دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اور سبحان اللہ، کلمہ پڑھتے ہی جو سکون ملتا ہے نا، اس احساس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لگا جیسے ایک روشنی نے مجھے گھیر لیا ہو اور میرے دل کو اس نور سے بھر دیا ہو۔ میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا، جیسے ہر بوجھ مجھ سے ہٹا دیا گیا ہو، جیسے میں دوبارہ پیدا ہوئی ہوں۔ اس وقت مجھے پوری طرح سمجھ بھی نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر احساس بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہر بوجھ سے آزاد۔ اور اس دن ایک اور عجیب چیز بھی ہوئی جس کی میں آج تک وضاحت نہیں کر سکتی۔
اس دن بغیر جانے مجھے مدینے کی طرف ایک بہت مضبوط کھنچاؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی مقناطیس مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں بار بار سوچ رہی تھی مجھے مدینہ جانا ہے۔ مجھے اسلام کی زیادہ نالج تو نہیں تھی، عمرہ یا اس کی اہمیت کے بارے میں بھی زیادہ علم نہیں تھا، لیکن میرا دل بس وہاں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ اس لمحے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی پچھلی ہندوؤں والی یعنی زندگی سے کوئی تعلق رکھوں۔ اب میں اسلام میں داخل ہو چکی تھی، میرے اندر کی ہر چیز بدل چکی تھی، الحمدللہ۔ اب میں آپ کو اپنی شہادت کے بعد کی زندگی میں لے کر چلتی ہوں، کیونکہ اصل میں وہیں سے ایک نئی قسم کے چیلنجز شروع ہوئے۔ سب سے پہلے چیلنجز میں سے ایک تھا نماز عربی میں سیکھنا۔ آج بھی میں اسلام کے بارے میں سیکھ رہی ہوں، لیکن اس وقت میرے اندر اتنا جذبہ تھا کہ میں نے خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈال لیا تھا، یا کسی نے اور نے مجھ پر پریشر نہیں ڈالا، یہ سب میں خود ہی کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ 6 مہینوں کے اندر قرآن پڑھ لوں۔ میں چاہتی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر عربی میں نماز سیکھ لوں۔ میں نے خود ہی اپنے لیے توقعات مقرر کیں، کیونکہ میں اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے بہت بے چین اور پرجوش تھی۔ لیکن اسی وقت میری باقی زندگی مکمل طور پر انتشار کا شکار تھی۔ میرا طلاق کا کیس چل رہا تھا، میرے سابق شوہر کے ساتھ مسائل تھے، الزامات تھے، وکلا کے ساتھ معاملات، عدالت کے کیسز، گھر بیچنے کا مرحلہ، اور سب سے بڑھ کر پھر میرا بیٹا۔ میں پریشان تھی کہ میرا بیٹا اس علیحدگی کو جذباتی طور پر کیسے برداشت کر رہا تھا۔ میرے ارد گرد بہت شور تھا، بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن میں صرف یہ چاہتی تھی کہ سب کچھ بند ہو جائے۔ میں بس ایک کمرے میں بیٹھوں، پڑھوں، نماز پڑھوں اور صرف اللہ پر توجہ دوں۔ حتیٰ کہ جب مجھے فون کالز کرنی پڑتی یا قانونی معاملات دیکھنے ہوتے تو وہ سب میرے لیے بے معنی لگتا تھا۔ میرے اندر جو خواہش تھی اسلام کا علم حاصل کرنے کی، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں وہی میری سب سے بڑی ترجیح بن گئی تھی۔ شہادت دینے کے بعد میں نے ایک خوبصورت روشنی محسوس کی، دل میں ایک گہرا سکون اور نور۔ الحمدللہ وہ آج بھی ہے، لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ مضبوط اور بہت واضح تھا۔ لیکن پھر حقیقت چھوٹے چھوٹے لمحوں میں سامنے آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب میں اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے جاتی تو میں سوچتی کہ مجھے اپنا اسکارف اتار دینا چاہیے، لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے ڈر لگتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ میں اچانک اپنے پہلے والے لباس سے بدل کر عبایا اور حجاب پہننے لگی تھی۔ میں لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر میں نے خود کو روک کر سوچا، میں لوگوں کی کیوں فکر کر رہی ہوں جب اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں؟ لیکن پھر بھی یہ خیالات آتے رہے۔ دوسرا بڑا چیلنج میری فیملی تھی۔ میرے ماتا پتا برمنگھم میں تھے، لیکن میرے رشتہ دار لیسٹر میں بھی ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین کو میرے اسلام کے بارے میں کسی اور سے پتہ چلے۔ یہ خوف میرے اوپر بہت بھاری تھا۔ میں خود سے بھی باتیں کرتی تھی اور اپنے اللہ سے بھی کہ میں اپنے ماتا پتا کو کیسے بتاؤں گی، کیونکہ سچ یہ ہے کہ فیملی کو بتانا سب سے مشکل مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت سے خوف ہوتے ہیں، وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیا وہ مجھے قبول کریں گے، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے، کیا انہیں تکلیف ہوگی۔ میری ماں کے ساتھ صحت کے مسائل بھی تھے، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر کئی بیماریاں، اور مجھے بہت ڈر تھا کہ اگر میں نے انہیں بتایا تو کہیں ان کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ اس وقت میں اپنے ارد گرد کسی مسلمان کو بھی زیادہ نہیں جانتی تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں ایک اور مشکل سے بھی گزر رہی تھی۔ کوئی مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، جو کہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا۔ مجھے یاد ہے جب میری امی میرے پاس لیسٹر آئیں، وہ اکثر اپنے نواسے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتی تھیں، تو میں نے آہستہ آہستہ باتوں میں اسلام کا ذکر کرنا شروع کیا، بس یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کی رائے کیا ہے، اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوبصورت مذہب ہے۔ یہ بات میرے دل میں رہ گئی، لیکن میں نے پھر بھی انہیں نہیں بتایا۔
جب وہ میرے گھر رکتی تھیں تو میں یہ کہہ کر اوپر جاتی تھی کہ میں بس یوگا کرنے جا رہی ہوں، لیکن حقیقت میں وضو کر کے نماز پڑھنے جاتی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنا بہت برا لگتا تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ ایک دن میری والدہ اوپر آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے امید ہے کہ تم نے کوئی الٹا کام نہیں کیا ہے، تم ہمیں دکھ دینے والی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں فوراً سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، اور یہ بات مجھے چبھ گئی، کیونکہ میرے والدین کبھی بھی نسلی تعصب رکھنے والے نہیں تھے، وہ کبھی کسی مذہب کے خلاف نہیں تھے، اس لیے ان کی طرف سے یہ سننا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کے نزدیک دھرم پریورتن الٹا کام تھا اور یہی بات تکلیف دہ تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں اسے ہمیشہ نہیں چھپا سکتی، کبھی نہ کبھی تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ کچھ لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے ہیں تاکہ فیملی کے ساتھ تعلقات برقرار رہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنے والد سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اگر انہیں کسی اور کے ذریعے پتہ چلے گا تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی انہیں بتا دوں۔ اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر میں جھوٹ والی زندگی کیوں جیوں؟ میرے گھر میں مورتیاں تھیں جن پر اب میرا ایمان نہیں رہا تھا۔ شروع میں اپنے پریوار سے جھوٹ بولنے کے لیے ان مورتیوں کو گھر میں ہی رہنے دیا، مگر ایک وقت آیا جب مجھے ان کا گھر میں رکھنا منافقت لگنے لگا، اس لیے میں نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ میں دوہری زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، میں پوری سچائی کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو بھی بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور اس فیصلے نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا ہے، ایک مضبوط انسان بنایا ہے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے بعد بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی قبول کریں۔ آخرکار میں پہلے ہی خود مختار زندگی گزار رہی تھی، میں اپنی جاب کر رہی تھی، گھر چلا رہی تھی، اپنا بچہ پال رہی تھی، اور طلاق کا کیس بھی چل رہا تھا۔ چاہے میں شادی شدہ تھی یا طلاق یافتہ، روزمرہ کی زندگی میں ویسے بھی مجھے ان کی مدد حاصل نہیں تھی، اور جو کچھ میں نے برداشت کیا، یعنی بچپن سے لے کر اب تک، وہ سب اللہ کی مدد سے ہی تھا۔ میرے والدین نے ہمیں پالنے میں اگرچہ کافی کوتاہیاں کی تھیں، لیکن میں پھر بھی انہیں مارجن دیتی ہوں کہ کسی کے پاس یہ کتاب نہیں ہوتی کہ وہ مکمل والدین کیسے بنیں۔ لیکن کبھی کبھی کلچر والدین کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر ان کا بچہ اسلام قبول کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے دھارمک شکشا دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، یہ ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنی بہن کو بتایا تو وہ حقیقت میں میرے لیے بہت خوش تھی، لیکن جب میں نے اپنے والد کو بتایا تب حالات بہت مشکل ہو گئے۔ مجھے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہیں رہی۔ پچھلے سال ستمبر میں برمنگھم گئی تھی، میں نے سوچا چلو اپنے والدین سے مل لوں۔ اس وقت میں ایک ڈریس اور حجاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، لیکن صرف تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک تم واپس ہندو نہیں بن جاتی یہاں دوبارہ مت آنا۔ لیکن اس رویے نے مجھے توڑا نہیں، میں نے صبر سے کام لیا، میں نے خود کو اللہ کی یاد میں محو کیا، میں نے خود سے کہا وہ حقیقت میں ایسا کرنا نہیں چاہتے، یہ درد ہے، یہ صدمہ ہے۔ اور سچ کہوں تو میں صرف اس بات پر شکر گزار تھی کہ انہوں نے دروازہ تو کھولا، کیونکہ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ شاید وہ یہ بھی نہ کریں۔ صرف ان کے چہرے دیکھنا ہی میرے سفر کو کامیاب بنانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے لگا کہ میرا ڈرائیو کر کے برمنگھم آنا بالکل بھی ضائع نہیں گیا۔ اس کے بعد میں ایک قریبی مسجد گئی، میں نے وہاں نماز پڑھی۔ اگرچہ میں اندر سے کافی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی کہ میں واپس لیسٹر گاڑی چلا کر آ سکوں، یہ دیکھ کر کہ میرے والدین خیریت سے ہیں۔ بس یہی میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے فیصلے سے انہیں نقصان نہ پہنچا ہو، لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک تھے۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ ان سے دور ہی رہی، خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے مضبوط رہنے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ میری طلاق کا معاملہ بھی چل رہا تھا، لیکن اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سال ستمبر میں دوبارہ برمنگھم گئی۔ اس بار میں نے کالا عبایا اور کالا حجاب پہنا ہوا تھا۔ میرے پتا نے دوبارہ دروازہ کھولا اور اس بار
انہوں نے مجھے 30 منٹ دیے۔ انہوں نے مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دیا، لیکن مجھ سے بات کی اور ماں کو بھی مجھ سے بات کرنے دی۔ اب بات 30 سیکنڈ سے بڑھ کر 30 منٹ تک جا پہنچی تھی، اور سبحان اللہ یہی میری امید کے لیے بہت کافی تھا۔ اللہ نے مجھے دکھایا کہ حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سب درشکوں کے لیے ایک پیغام چھوڑنا چاہوں تو وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، سچے دل سے بھروسہ کریں، ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں صبر رکھیں اور شکر کریں، حتیٰ کہ تکلیف پر بھی۔ ہاں، اگر دل کرے تو روئیں، لوگوں سے بات کریں، لیکن یہ سمجھیں ہر کوئی آپ کو صحیح رستہ نہیں دکھائے گا۔ میرے کچھ نان مسلم دوستوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ رستہ نہ چنا ہوتا، یعنی اسلام کا رستہ، تو تم اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ کچھ نے تو یہ بھی مشورہ دیا کہ درد کم کرنے کے لیے شراب پی لو، لیکن آپ کو دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا، کیونکہ ہر مشکل جو میں نے دیکھی اس کے ساتھ میں نے برکتیں بھی دیکھی۔ میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ سیکھا، میں مضبوط بنی، میرا کردار بہتر ہوا، اور میرا بیٹا وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ شروع میں وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ مجھے نماز کے دوران مسجد میں کال کرتا اور کہتا، امی مجھے اسلام پسند نہیں ہے، آپ میرے پاس موجود نہیں ہوتی، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر مسجد چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بہت مشکل تھا، اپنے ہی بچے کے ساتھ ان لمحات میں صبر کرنا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس نے مجھ میں تبدیلی دیکھی، اس نے بہتری دیکھی، اور سب سے بڑھ کر وہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا بن گیا۔ الحمدللہ چند ماہ بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، صبر کریں، شکر کریں، کیونکہ اس کے پھل ضرور ملیں گے۔ جب آپ اللہ کے لیے جینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کی عبادت کرنے کا، اس پر بھروسہ کرنے کا، تو پھر آپ کو اس پر قائم رہنا پڑتا ہے، اور اللہ وہ رستہ بنا دیتا ہے، وہ ہمیشہ رستہ بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔